बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इंसान पर मुसीबत और बीमारियां क्यों आती हैं? हज़रत सैयदना अबू सईद ख़िज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तो अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंग हाल बना देता है। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया और वो उसकी तरफ देखने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, ये जन्नत मैंने उसी मोमिन के लिए तैयार की है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर इस मोमिन के दोनों हाथ और पाँव कटे हुए हैं और फिर इसको इसके योम वलादत से रोज़े क़यामत तक चेहरे के बल घसीटे जाता रहे और लेकिन इसका अंजाम जन्नत हो, तो यूँ समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी नहीं देखी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपने काफ़र बंदे के लिए दुनिया में बड़ी वुसअत पैदा की है। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाज़ा खोला गया और उनसे कहा गया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये जहन्नुम उसी काफ़र के लिए तैयार की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर इसको इसके योम तख्लीक से रोज़े क़यामत तक पूरी दुनिया दे दी जाए, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ, तो वो यूँ समझेगा कि उसने कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। हज़रत आमर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमराज और उनके सवाब का ज़िक्र किया तो फरमाया, जब मोमिन को कोई बीमारी लाहक होती है और वो फिर अल्लाह ताला से आफ़ियत और सेहत अता फरमा देता है, तो वो मौत साहब के गुनाहों का कुफ़ारा है और मुस्तकबिल के बारे में वाज़ और नसीहत बन जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है, फिर अल्लाह ताला उसे आफ़ियत अता कर दी जाती है, तो वो उस ऊँट की तरह होता है जिससे उसके घर वालों ने बांध रखा हो और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारियाँ क्या होती हैं? अल्लाह की कसम, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे पास से चले जाओ, तुम हम में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को ताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी और फिर जैसे सुनी और वैसे ही उसे आगे पहुंचा दे। अल्लाह ताला अपने बंदों का मुसीबतों और आजमाइशों से इम्तहान लेता है, जैसा कि फरमान इलाही है। तर्जुमा, हम बदतरीक इम्तहान तुम में से हर एक को बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। जो कोई इस इम्तहान में कामयाब होगा, जन्नत उसका इनाम होगी। अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने यह ज़ाहिर नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। ये तो मुसलमान के ईमान का जुज़ और हिस्सा है कि वो यकीन रखे कि हर चीज़ जो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए मुंतखब करता है, बुराई या भलाई, खुशी या गम, सब बंदे के फ़ायदे के लिए ही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी ताज्जुब अंगेज़ है कि अल्लाह ताला मोमिन के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं फरमाता मगर उसकी भलाई के लिए, और ये एजाज़ सवाए मोमिन के किसी और को हासिल नहीं है। इस हिकमत इलाही को पूरी तरह समझना कि इन सारी मुसीबतों के पीछे क्या राज है, ये इंसान की ताकत से बाहर है, क्योंकि हमारा इल्म फ़कत ज़ाहिरी मामलात की हद से महदूद है। सिर्फ़ अल्लाह ही को इल्म है कि आखिर में हालात कैसे बदलेंगे और बंदे को इससे कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। बस मुसीबतें जो बज़ाहिर बुरी लगती हैं, हो सकता है कि आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के हक़ में उतनी ही मुसीबतें और मुश्किलात लिखी हैं जितनी उसकी इस्तिताअत और ईमानी क़ुव्वत है। ये नाइंसाफ़ी होती अगर हर किसी को एक ही जैसी मुसीबत से आज़माया जाता और कामयाबी पर इसी तरह सज़ा दी जाती, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा सब्र की इस्तिताअत रखते हैं। ये तो अल्लाह ताला का इंसाफ और अपनी मखलूक पर मेहरबानी, शफ़क़त और रहम दिली है, जिसकी बदौलत वो अपने बंदों को उनकी इस्तिताअत के मुताबिक आज़माता है और उसी के मुताबिक इनकी नाफरमानी के बदले में उन्हें सज़ा भी देता है। कुरान करीम में बार बार इस बात का तज़किरा किया गया है, चुनाचे इरशाद इलाही है। तर्जुमा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, जो नेकी वो करे
وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کا فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصہ کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی درد، ناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ ناظرین، ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ڈھیلے گا نہیں، ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر دکھائی نہیں دے گا۔ کوئی بھی تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیزدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیزدار مادہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک پاؤ مسپر کی دکان سے بآسانی مل جاتا ہے۔ یہ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مسپر کو بہت باریک پیس کر سرکہ میں اتنا ڈالیں کہ لئی بن جائے۔ اس لئی کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں، انشاءاللہ گھٹنوں میں لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے چہرے کے تمام مسائل کے لیے فائدہ مند۔ کیلے کا چھلکا لیں، اسے چہرے پر خوب اچھی طرح رگڑیں، اس سے کھلے مسام بند ہوں گے اور گلو آئے گا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے کا اسکرب کریں، گہرائی سے جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ کان کا بہنا، سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لیں، 2 سے 3 قطرے صبح و شام ٹپکائیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ، مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے تربوز، خربوزہ، پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح و شام انجیر شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اترتی ہوئی پھلکا چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4-5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آپ آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ اگر آپ شام 4 بجے ایک مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری بھی بچاتا ہے، یعنی یہ جسمانی قوت بڑھاتے ہیں لیکن وزن نہیں۔ چہرہ چمکانے کے لیے حبس اور گرمی کے اس موسم میں پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، جو چہرے سے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے۔ اس سے مسام بند ہوتے ہیں۔ یہ چہرے کا رنگ سفید کرنے، چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، ساگو دانے کو دودھ میں پکا کر کھیر بنا کر روزانہ کھانے سے چند دنوں میں جسم پھولے گا۔ یہ وزن بڑھانے کے لیے ایک زبردست طریقہ ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوں گی، دماغ تیز ہوگا، جسم تندرست ہوگا اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اس میں بادام اور کیلا بھی ڈال سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں۔ نیم گرم پانی نہ صرف نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے بلکہ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور یہ جسم کی اضافی چربی پگھلاتا ہے۔ اس سے خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جسم سے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ 10-12 اٹھک بیٹھک، یہ ایک بڑی مزیدار ترکیب ہے جسے کھانے پر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھائیں، اس سے پہلے 10-12 اٹھک بیٹھک کریں۔ اس طرح آپ نے جو پہلے کیلوریز استعمال کی ہوں گی وہ گھل جائیں گی اور نئی کیلوریز استعمال کرنے کی گنجائش بن جائے گی۔ اس سے مسلز بھی مضبوط ہوں گے۔ ماہواری کے تمام مسائل کا حل، وہ خواتین
جو ماہواری کا شدید درد برداشت کرتی ہیں یا جنہیں ماہواری کھل کر نہ آتی ہو، وہ ماہواری کا ماہانہ نظام مستقل نہ ہو، ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ 1 کپ دودھ میں 1 چٹکی ہینگ، آدھا چمچ میتھی دانہ کا پاؤڈر ملا کر 1 مہینے تک مستقل دن میں 1 دفعہ پئیں۔ 1 مہینے کے اندر ہی ماہواری کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں اور جلد نہیں ٹوٹتے۔ اس کے لیے 1 پیالے میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اس میں اپنے ناخن ڈبولیں، اس سے ناخن جلدی نہیں ٹوٹیں گے۔ میک اپ سے پہلے یہ طریقہ ضرور آزمائیں۔ دن میں 2 بار ٹھنڈے پانی میں اپنے منہ کو بھگونے سے آپ فوری طور پر چہرے کو چمکا سکتے ہیں۔ اس سے خون کی گردش ہوتی ہے جس سے چہرہ سرخ ہوتا ہے اور جھریاں دور ہوتی ہیں۔ اس سے ایکنی بھی کنٹرول ہوتی ہے۔ بالوں کو الٹا کر زمین کی سمت میں ہلکا گرم تیل بالوں کی جڑوں میں لگاتار 3 سے 4 منٹ کے لیے مساج کریں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کریں۔ اس سے بالوں کی جڑوں میں خون کا بہاؤ تیزی سے بہتر ہوگا اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے اور گرنا بھی رکیں گے۔ دانت کا درد۔ دانتوں کا درد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تکلیف پورے جسم کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہینگ، سوڈا، روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اسے گرم پانی میں بھگوئیں، پھر اس کے بعد اسے بیکنگ سوڈے میں ڈبوئیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ روئی میں اچھی طرح بیکنگ سوڈا لگ گیا ہے تو اس سے دانتوں میں درد والی جگہ پر لگائیں۔ یہ آپ کے درد کو دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ 1 گلاس گرم پانی 2 چمچے بیکنگ سوڈا ڈال کر اچھی طرح سے کلی کریں۔ اس سے بھی آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گڑ والا جوس پئیں اور کمال دیکھیں۔ 1 چمچ پیسا ہوا گڑ، 2 چمچ املی کا پانی، 1 کپ ٹھنڈا پانی، 1 چمچ لیموں کا رس، آدھا چمچ تخم ملنگا مکس کریں اور پئیں۔ یہ جوس جسم کی گرمی ختم کرنے اور تازگی کے احساس کے لیے زبردست ہے۔ یہ چہرے سے دانے، داغ دھبے دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد یہ ڈرنک خالی پیٹ پینا بہت زبردست ہے۔ ناظرین، شہد سے بیماریاں دور کریں۔ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں مستقل شہد کا استعمال کریں۔ شہد پیٹ کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر شدید کھانسی ہو اور کسی صورت آرام نہ آئے تو 6 سے 8 عدد لونگ کو توے پر بھون لیں، اسے پیس لیں اور شہد میں ملا کر 1 چمچ کھا لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کو آدھا کاٹ کر اس کے اوپر شہد کا 1 چمچ ڈالیں اور چہرے کا مساج کریں۔ جلد جوان ہونے لگے گی۔ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ نہار منہ اگر شہد اور لیموں کا رس نیم گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اور اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ حاملہ خواتین ہرگز یہ چیزیں زیادہ نہ کھائیں۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹماٹر کے جوس سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا دوران حمل ٹماٹر کا استعمال کم رکھنا بہتر ہے۔ انڈا کبھی بھی ہاف بوائل نہ کھائیں اور نہ ہی کچا انڈا دودھ میں ڈال کر پئیں۔ انڈے کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ سافٹ ڈرنک استعمال دوران حمل نہ کریں کیونکہ اس کی تیزابی سے آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چہرے پر رواں بال ہوں تو تھوڑا سا دہی ململ کے کپڑے میں باندھ کر اس کا پانی نکال دیں۔ اس دہی کو چہرے پر لگائیں، قدرے خشک ہونے پر اسے ہاتھوں سے رگڑ لیں۔ مسلسل یہ عمل کرتے رہنے سے چہرے پر بالوں کی افزائش میں کمی ہو جاتی ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ کہہ نہ رکے 1 چٹکی زیرہ پھونک لیں۔ سر میں خشکی ہے، سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں، چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے، زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، کھیرا کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی لیں۔ چوٹ لگی ہے، خون رکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہے تو 2 کھجور کھا لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پئیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچی لسی نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو اپٹن میں عرق گلاب مکس کر کے چہرے پہ لگائیں۔ 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پہ زیرہ لگا کر کھائیں۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو مہربانی سے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔
شکریہ، جزاک اللہ۔